Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, जो कि माशाअल्लाह एक शिया मेंबर हैं, और उमैर खान साहब का, जो कि सुन्नी मुस्लिम मेंबर हैं। वाकया ये है कि उमैर खान साहब का ये कहना था कि शिया लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे को जलाया गया, और इस तरह से फिर हुआ है बातें कि दरवाज़ा वो गिरा है हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर, और वो हामला थी और काफ़ी उन्हें नुकसान पहुंचा, और कुछ जगह पे ये भी लिखा दिखाते हैं शिया लोग। ऐसा उमैर खान साहब का कहना है कि ये खुदा न खास्ता हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का हमल ज़ाय हो गया। और शिया लोगों का फिर ये मौक़िफ़ है कि हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं हादसात की वजह से अल्टीमेटली शहीद हुई हैं और इस दार फ़ानी दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं। तो हमने बातचीत करने की पेशकश रखी थी, तो सेटल्ड हो गया था। अब मेरे ख्याल से उमर खान साहब है नहीं और ये सेटल्ड हुआ था, बल्कि हम अपील करेंगे मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब से कि शियाओं का मौक़िफ़ वो पेश करें कि आखिर इस्लामिक लिटरेचर या मुसलमानों का लिटरेचर कहता क्या है इस रिगार्डिंग, प्लीज़ बताएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अमीर फैसल साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज सुबह अमीर फैसल साहब आपके ग्रुप के अंदर जनाब ज़हरा की शहादत को लेके जनाब अमीर के ऊपर ज़बान दराजी की गई, मुंह शगाफी की गई, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि वो की गई, और उनके साथ एक ऐसा लफ्ज़ लगाया गया कि जो इस काबिल नहीं था। हालांकि वो उनके साथ लगाना चाहिए था कि जो ये अमल करने वाले थे। ये एक ऐसी कौम है अमीर फैसल साहब कि हमसे सवाल करती है कि तुम गुस्ताख हो कि बीवी की शहादत के बारे में बताते हो, ना कि वो गुस्ताख थे कि जिन्होंने ये अमल किया था, मुकदमे के तौर पे अमीर फैसल साहब, मुझे पता है उसने नहीं आना, मुझे पता है उसने नहीं आना, और ना ही उसका नाम लेना मैं पसंद करता हूँ, ना ही उसकी इतनी हैसियत है कि उसका नाम लेके उसको याद करें। अमीर फैसल साहब, मुकदमे के तौर पे हम दो चार अहादीस वैसे ही बता दें, क्योंकि ये बहुत मारूफ है, बहुत आम है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा के बारे में जनाब रसूलुल्लाह ने कहा, फातिमा तो बदाअतु मिन्नी, फातिमा तो बदाअतु मिन्नी, फातिमा मेरे कलेजे का हिस्सा है, मेरा जिगर गोशा है, मेरा जिगर पारा है, फातिमा मेरे कलेजे का हिस्सा है, हिस्सा रसूल है, रसूल का हिस्सा, रसूल का हिस्सा कितना मुकद्दस है अमीर फैसल साहब इनके लिए कितना मुकद्दस है वो आज आपको दिखाते हैं कितना मुकद्दस है। इंशाल्लाह आज दिखाते हैं, और हमारे ये इद्दा है कि एक भी किताब तशय्यो की नहीं दिखाई जाएगी, सारी किताब ही जमात उमरिया की हम दिखाएंगे, और अगर इनके अंदर दम है ना तो ये अपने उलमा की गोदों में भी बैठ के आ जाए तो ये उसका रद्द करके दिखा दे। पहला हवाला जो अमीर फैसल साहब वो दिखाने लगा हूं मैं, वो सियर व आलामुन नुबला से आपको दिखाएंगे। पहले इनकी ज़ाहबी ने जो लिखा है, ज़ाहबी इनके यहाँ एक चीज़ याद रखें अमीर फैसल साहब के लोगों के बारे में ना कि ये कैसा बंदा था कैसा नहीं था, ज़ाहबी उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता था, ज़ाहबी उन चीज़ों को लिखता था, ज़ाहबी ही उन चीज़ों के बारे में उसने किताब लिखी, उसका सियर आलाम, ये ज़ईफ़ है, ये फलां है, ये वो है। तो जोयनी अलामा जोयनी शाफी थे, इनके बारे में क्या लिखता है, अशेख अशाफी अबू मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न यूसुफ इब्न अब्दुल्ला इब्न यूसुफ इब्न मोहम्मद इब्न जोये अत्ताई, ठीक है जी। इनके बारे में कहता है जोयनी अल इमाम वलदुल इमामुल हरमैन, हरमैन के इमाम, हरम के इमाम का बेटा है, और इतना बड़ा आलिम है, इसका बाप जो था वो हरम का इमाम था। और लिखता है कि जी फजीलत है इनको, अक्ल इनको, मतलब मंतक के अंदर इनको, उलूम के अंदर इनको, तफसीर के अंदर इनको, नाफ के अंदर बहुत बड़े आलिम है। इनकी किताब से पहला हवाला इन्हीं की किताब से होगा। देख लिया कितना बड़ा आलिम है, आपको दिखाते हैं क्या नकल करता है। तो ये नहीं, शाफी जी किताब लिखता है फराइद अल फराइद, फराइद एक मशहूर किताब है, अहले इल्म के ऊपर आया है कि ये कितनी मशहूर किताब है। इसके अंदर ये वसीयत रसूलुल्लाह निकल करता है, सही सनद है, बिल्कुल सही सनद है। इसकी सनद पे अगर उमैर खान होता तो उससे पूछते कि आए ना जिराह करे ना, जिराह करे वो जमात उमरिया का उमरी। अच्छा, इसका सिर्फ तर्जमा हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि हमें बहुत हवाला जात दिखाने हैं, हम तर्जमा पढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि मैं जब भी, जनाब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं,
حالانکہ اگر میں اس کا ترجمہ اصل شروع کروں نا تو میں نے جہاں سے ہائی لائٹ کیا میں وہاں سے شروع کروں کہ من بدات منی وہ ہوا نور آئینی، میری آنکھوں کا نور ہے، وہ ہوا ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا ٹھنڈک ہے، میرے دل کا میوہ ہے، وہ میری روح ہے، ہورا ہے، میرے سے اس کی نسبت ہے. یہ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بعد اس پر ہونے والے تمام مصائب یاد آ جاتے ہیں. اس کے گھر میں ذلت کو داخل کیا جائے گا، اس کے گھر کو کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اس کے حق کو غصب کیا جائے گا اور اس کے ارث سے منع کیا جائے گا، اس کا پہلو شکستہ اور اس کا بچہ سخت کیا جائے گا. کون سا بچہ سخت ہوا ہے؟ دکھاتا ہوں میں کون سا بچہ سخت ہوا ہے، اسی کتاب سے دکھاتا ہوں کون سا بچہ سخت ہوا ہے. اللہ اکبر. اس حالت میں پکارے گی کہ یا محمدہ، واہ محمدہ، اپنے بابا کو یاد کریں گی. اس تکلیف میں ان پہ جب حملہ ہوگا تو اپنے بابا کو یاد کریں گی. پس وہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلی ہوگی جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی. پس وہ میرے پاس آئے گی اس حالت میں کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومات کے طور پر شہید کی جائے گی. پھر جس سیر علام النبلا حاضر ہے زاہبی کا، یہ میں نے جو پہلے پیش کیا جی وہ استاد تھا، وہ زاہبی کا استاد تھا. یہ زاہبی کے استاد کی کتاب ہے زاہبی، شمس الدین زاہبی. شمس الدین زاہبی نقل کرتا ہے ابن ابی دارم کے بارے میں. اب یہ کون ہے ابن ابی دارم؟ الامام الحافظ الفاضل، امام ہے، حافظ ہے، فاضل ہے. اس کا پورا نام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اس کا ضیاع ہے. یہ بہت بڑا ان کا امام ہے، بہت بڑا امام ہے ان کا. اس نے سیر اعلام کے اندر یہ سے کیا حدیث نقل کرتا ہے، اسی کتاب کے اندر زاہبی کیا نقل کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو یعنی شافی نقل کرتا ہے کانا ابن ابی دارم مستقیم الامر. کیا کہتا ہے؟ ان سے کیا حدیث آ کے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت رجل ان عمر رفسن فاطمہ نستجیر باللہ. بے شک جب عمر نے حضرت زہرا کے پیٹ پر زور سے ٹانگ ماری تو محسن سخت ہو گیا. یہ سیر اعلام النبلا ہے، عمریوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے. ایک بھی کتاب عمری میں نے دکھایا کہا تھا، ایک بھی کتاب غیر عمری نہیں دکھاؤں گا. اگر ان کی تضعیف کر دوں میں اپنا نام غلام عمر رکھ دوں. اگر جو حدیث ہے میں پیش کر رہا ہوں ان کی مجموعی طور پہ جتنی میں متن پیش کروں گا ان کی حدیث ان کے سند نہ بھی ہونا اتنی دفعہ جو نقل ہو رہا ہے تو کچھ تو تم لوگوں نے کیا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنی کتابیں بھی جلائی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں نے لوگوں کو کوڑے ہی مارے ہیں، لوگوں کو کتابیں روکنے سے روکا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری کتابوں کے اندر سے ہم شواہد پیش کر سکتے ہیں، پیش کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو یہ نقل ہے تواتر سے. دیکھو آپ کا امام لکھ کیا رہا ہے، پڑھو یار اس کو اپنی آنکھیں کھول کے. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، جیسے کہ یہ واقعہ مشہور میں نے سنا بھی ہے اور فی الحال مجھے یاد نہیں ہے، کہیں پڑھا بھی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ حملہ ہوا اور شاید اس وقت تو لکڑی کے دروازے ہوتے تھے غالباً، تو اس کو آگ بھی لگائی گئی ہے اور دروازہ گرا بھی ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. تو آخر اس دروازے پہ آگ لگانے والا ایک آدمی تھا یا کئی آدمی تھے؟ تو پلیز کون لوگ تھے؟ کیا کہتا ہے اسلامک لٹریچر؟ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم. جی امیر فیض، میں بھی ہر چیز میں کور کرتا ہوں، ہر چیز میں کور کرتا ہوں. میں بی بی کے جو در پہ آگ لگانے کے لیے آیا پہلے، اور پھر جس نے لگائی، اور بیوی کہہ رہی ہیں کہ مجھے خدشہ ہے اور اللہ کی قسم یہ لگائے گا کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے یہ لگائے گا. میں وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کتاب سے. اور وہ کون ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ. کون؟ بخاری کا استاد. دوسری سے 159 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے جی. مصنف ابن شیبہ لکھنے والا 110 ہجری میں آخری صحابی مرا ہے، ابن طفیل عامر ابن واصلہ. یہ اسی کے ساتھ یہ تبع تابعین میں اس کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے شمار ہوتا ہے، تبع تابعین میں سے ہے. اور یہ کیا لکھتا ہے اپنی حدیث کی کتاب میں؟ میں بھی آپ کو حدیث کو لگا کے دکھاتا ہوں. میرے پاس کئی حوالے جاتے ہیں، یہ ہم سے ایک کیا مانگتے ہیں. جی یہ حدیث ہے جی، یہ دیکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ جی حضرت زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں آنے جانے لگے. یہ زبیر آنے جانے لگا، زبیر کزن تھا نا. ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملات خلافت میں ان سے تقاضا کرنے لگے. مطلب یہ دونوں کہتے تھے نا کہ یار یہ کیوں خلیفہ بن گیا، امیر المومنین کو ہونا چاہیے خلیفہ.
پس جب یہ بات عمر ابن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں داخل ہوئے گھسے اندر، داخل ہوئے، باہر نہیں کھڑے ہوئے، داخل ہوئے اندر گھر کے. کس کے گھر کے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے کلیجہ ہے، رسول کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں. یہ ہائے ہائے، یہ موضوع بہت مشکل ہے. میں اس پہ اس لیے نہیں بات کرتا تھا، میرے لیے بات کرنی مشکل ہے، میرے پہ اس سے گفتگو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہمیں ایذا ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے لیکن کیا کریں، عمریوں نے دماغ خراب کرتے ہیں. میں ابھی دوسری آڈیو کرتا ہوں جی، آگے اس کا ترجمہ پڑھتا جاتا ہوں. اچھا جی، آگے فرماتے کیا ہے، ابن ابی شیبہ والے فرماتے ہیں کہ داخل ہوئے، فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے بعد والد کے ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. آپ کتنی محبوب رکھتے ہیں، دیکھیں جی. خدا کی قسم اگر آپ کے پاس یہ دوبارہ نا بریکٹ پہ لگایا ہوا، دیکھ رہے ہیں دوبارہ، یہ دوبارہ نہیں کہا تھا، جمع، دوبارہ کی بات ہی نہیں ہوئی تھی. جب آپ کے پاس جمع ہوئے تو مجھے یہ بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں ان لوگوں کو حکم دوں کہ ان تمام افراد پر گھر کو جلا دیا جائے. گھر کو جلا دیا جائے. تو راوی کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ پاس جب عمر باہر چلا گیا تو حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پاس آئیں. جناب زہرا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر کو جلا دے گا. عمر ابن خطاب میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے خدا کی قسم اٹھائی ہے کہ میں گھر کو کیا قسم جھوٹی تھی اس کی؟ کیا وہ اللہ کی قسم جھوٹی اٹھا رہا تھا؟ وہ بتاؤ نا، عمریوں میں وہ اللہ کی قسم جھوٹی اٹھا رہا تھا. اللہ کی قسم کھا کر گیا کہ تم لوگ اگر دوبارہ، کوئی لفظ نہیں ہے، یہ خود ہی ڈالا ہوا ان لوگوں نے. آپ دیکھ رہے اوپر بریکٹ تھی، یہاں پہ بریکٹ بھی کھا گئے. جمع ہوئے تو ضرور بر ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے، اور خدا کی قسم عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، ضرور پورا کریں گے، وہ کریں گے پورا. پھر کیا ہوا؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر جا کے بیعتیں ہوئی تب تک بی بی کے پاس نہ آئے. دونوں بیعتیں کیوں ہوئی دیکھ لیا ہے نا آپ نے. بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، وہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. گستاخ شیعہ ہے. مجھے سمجھایا میر فیض صاحب کہ ہم جب یہ باتیں بتاتے ہیں تو ہم گستاخ ہیں یا وہ کرنے والے ہیں؟ میں سمجھ نہیں آتی ان عمریوں کا ذہن کیسے چلتا ہے. اس کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے عربی حوالہ لگایا ہے کتاب سے، اور اس کے اندر بس یہ لکھا ہوا ہے کہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. لکھا ہوا کیا ہے کہ صحیح. اس کو احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے، عبد الرحمن نے الاستیعاب میں بھی نقل کیا، وہ ہم اس میں سے بھی آپ کو شاید دکھا دیں کہ ابن ابی عاصم نے بھی نقل کیا ہے. یہ ساری کتابیں ہم ان میں سے دکھا سکتے ہیں. میر فیض صاحب میں آپ کو یہ باتیں دکھا سکتا ہوں. ابھی تھوڑا سا میں حوالے جات تھوڑے سے اور دیتا ہوں، سارے نہیں دیتا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے اوپر 25 26 27 سے زیادہ، کم از کم ہمارے پاس 30 حوالہ جات ہیں ان کی کتابوں سے صحیح کہ یہ حرکت کی ہے انہوں نے. جناب اللہ کے رسول کی بیٹی او فاطمہ تو بضعۃ منی، جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ رسول اللہ کا خون تھا. یہ بھی صرف میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الاستیعاب، یہ ابن عبد البر المالکی جو ہے الاندلسی، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا عالم دین ہے ان کا. ہر کسی کا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سیر علام سے. میں صرف مثالیں دے رہا تھا کہ ہم ایسے ایسے دکھا سکتے ہیں کہ یہ بندے بالکل ان کے امام ہیں، ان کی حدیثوں کے امام ہیں، ان سے بڑے امام نہیں. مصنف استاد بخاری کا جو میں نے آپ کو پچھلی حدیث دکھائی ہے، جو یہ نقل جہاں سے مطلب جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ اس کا اور کہاں پہ حوالہ دیا گیا، وہ دوسرا حوالہ الاستیعاب ہے، حدیث جو ہے حدیث کی کتاب ہے، وہ یہاں سے میں دے رہا ہوں. یہ آپ کو میں آگے حوالہ لگا دیا ہے، متن وہی ہے. وہ دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ ابن خطاب، بی بی کہتی ہے کہ کیا تو میرے گھر کو آگ لگا دے گا؟ وہ کہتی نعم میں لگا دوں گا. نعم سامنے لکھا ہے. یا تو ان سب کو جلا دو، یا تو جلا دو نا، پوری کتابیں جلا دو جس طرح اپنی جلائی تھی ایک زمانے میں. اب بھی جلا دو، ہاتھ اٹھا لو، کو جھوٹ فراڈ ہے یہ سب کچھ. ہم پہ کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں جناب زہرا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ بہت دردناک باتیں بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ٹاپک کو سننا جذبات
آدمی روک نہیں پاتا اور اس کے بولنے میں فرق آ جاتا ہے، اتنا درد و الم سن کر۔ لیکن بہرحال خصوصی طور سے اس وقت کچھ غیر مسلم ممبرز کے سوال آ رہے ہیں میرے پاس کہ مسلمان لوگ سب سے بڑا شکتی شالی اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد اگر شکتی شالی مانتے ہیں مسلمان تو یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی خاندان کا ہے، یعنی کہ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ میں اپنے ورڈز میں بتا دوں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ ان دشمنوں کو وہیں پہ پامال کر دیتا، وہیں پہ نیست و نابود کر دیتا؟ اور یا علی مدد جن کے لیے کہا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے شوہر ہیں، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بچوں کے وہ فادر ہیں، تو اس فیملی کے مکھیا بھی ہوئے۔ آخر ان کا یہاں پہ کیا رول رہا؟ اور یدی یہ شیعہ لوگ بھی یا علی مدد بھی کہتے ہیں اور اللہ سے مدد تو تمام مسلمان لوگ مانگتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، بٹ کئی ممبرز کا سوال ہے تو اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم امیر فیض صاحب، اس کے دو چار جوابات ہیں۔ مطلب جواب یہ ہے کہ شیطان مردود ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ میں شیطان کو اللہ نے کہا تھا تو مردود ہے، خدا کا دشمن، سامنے اکڑ جانے والا، اس کو کہا جا تجھے مہلت دی ہم نے قیامت تک۔ اللہ نے ادھر ہی کیوں نہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا؟ شیطان ہی نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا نا امیر فیض صاحب، نہ کوئی دنیا میں خرابی ہی نہ ہوتی۔ شیطان نہ ہوتا تو دنیا میں خرابی نہ ہوتی، خدا نے کیوں مہلت دی اس کو؟ خدا کی سنت یہ ہے کہ خدا مہلت دیتا ہے یوم دین تک۔ خدا کی بات یہ ہے کہ میں اس پہ متعدد آپ کو آیات پیش کر سکتا ہوں، مسلمانوں کا موقف لے رہے ہیں نا، اس لیے مسلمانوں کا موقف دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو قرآن مجید نہیں اچھا لگتا، اس میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر باقی ادیان کا بھی آپ کو میں مثال دوں تو اس طرح جناب مسیح ابن مریم جو ہیں ان کو ابن اللہ کہا جاتا ہے، اور ادعا مسیح بھائیوں کا یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، ابن خدا ہے۔ تو کیا صلیب جب چڑھ رہے تھے تو کیا ان کو خدا نہ بچا سکا؟ تو یہ اعتراض فضول ہے، اس اعتراض کے گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتا، اس اعتراض کا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب میں آپ کو کتنی انبیاء کی پچھلی مثالیں دیتا ہوں۔ ابراہیم جو ہے وہ لڑنے گئے خلاف، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ ٹھنڈی ہو جا ہم نے کہا تو اب جو پچھلا بیچارے ابراہیم کو گرفتار کیا، رکھا صحبتوں میں، جیل و بند میں رکھا، تو خدا نہ بچا سکا؟ خدا بچا نہ سکا، خدا نے مہلت دی ظالموں کو قیامت کے دن تک، کہ تاکہ وہ کوئی عذر نہ خدا کو پیش کر سکے کہ یا خدا میں کوئی آپ نے جی اگر آپ تھوڑی مہلت دیتے تو ہم ظلم نہیں، اپنے ظلم پہ توبہ کر۔ آپ کو دکھاؤں گا ابھی دکھاؤں گا ان ظالموں کا کہ یہ ظالم آخر وقت میں کہتے کیا رہتے، دکھاؤں گا میں یہ بات۔ لیکن اس کا دوسرا ایسا جواب کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں، مولا امیر المومنین کے بارے میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ میں اب دوسری آڈیو کرتا ہوں۔ یا علی مدد کو یہ نہ سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکلی مولا علی علیہ السلام آ کے ہماری مدد کریں گے۔ شیعہ یا علی مدد کو ایز اے وسیلہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے پاس وسیلہ، اپنی دعا کو اللہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس وقت ہو وسیلہ ڈھونڈو میرے تک آنے کے لیے۔ تو اللہ کا ایک وسیلہ ہے جناب امیر المومنین، وہ یہ نہیں کہتے کہ آ کے ہمارے دشمنوں کے خلاف آپ کے تال کے کر کے ہمیں مدد کریں، نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات منطقی ہے، غلط ہے، یہ بات سوچ کی غلط ہے کہ ایک بندہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ دنیا میں آئیں اور ہماری فزیکلی آ کے مدد کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یا علی مدد وسیلہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر حضرت صاحب آپ کے گھر پہ نا 400-500 بندہ دوڑ جائے، آ کے چڑھ جائے، ٹھیک ہے جی، اور حکومت بھی انہیں کی ہو، حکومت بھی انہیں کی ہو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی ہمارے پاس وصیت ہے کہ علی میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا تیرے۔ اور مولا کا اپنا خطبہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے کوئی انصار ہی نہیں ہے، میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مولا اکیلے شہید ہو جاتے، لیکن مولا کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں کہ مولا پہلے امام ہے، ان سے تو آگے امامت چلنی تھی۔ دو بچے چھوٹے تھے، مولا اگر شہید ہو جاتے ان بچوں کا کیا کون خیال رکھتا؟ بچے کیسے پلتے؟ یہ دو ائمہ ہیں، ان سے آگے سلسلہ امامت چلی جو آج تک چلتی آ رہی ہے، جیسے جناب مہدی تک ہے۔ تو اگر مولا علی وہ نہ کرتے تو پھر اہل بیت ختم ہوتی، بس بات ختم ہو جاتی 100%۔ اچھا جی، حدیث ہے، نقل کر رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، انہوں نے ایک لکھی، وہ ان سے حدیث ہے جو جناب زہرا سے ہیں، اہل تسنن کے پاس۔ اس کی وہ کتاب کے اندر لکھتے ہوئے نا ایک وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر کا اظہار افسوس، کس بات پہ اظہار افسوس؟ کیوں اظہار افسوس؟
کیا دیکھتے ہیں جی کیا اظہار افسوس ہے. ابوبکر نے اپنے مرض وفات کے دوران ان کو 3 باتوں پر اظہار افسوس کیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ میں نے 3 کام کیے کہ مجھے 3 کام نہیں کرنے چاہیے تھے. اور تیسرا کام کیا ہے آخر میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے، کہ مجھے زہرا سلام اللہ علیہا کو بے پردہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بے پردہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی شرح کیا کروں میں اس کی شرح کروں، میں قانوناً پاکستان میں نہیں کر سکتا. وہ اب اپنے منہ سے اقرار وہ کر رہے ہیں، منہ سے اقرار کر رہے ہیں آپ کے خلیفہ. مرضی ہے آپ کی، ماننا نہیں ماننا نہ ماننا. تو امیر فیصل صاحب بات کرنے کی یہ ہے کہ اب میں آگے بات کر سکتا ہوں. ابھی تو میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم اس میں کم از کم 30 حوالے پیش کر سکتے ہیں. سنت جو کہتے ہیں اپنے آپ کو جماعت عمریہ، ان کی کتابوں سے، جماعت عمریہ کی کتابوں سے. وہ کدھر گیا بندہ آپ کا امیر فیصل صاحب، یہ رامپوری جو آ کے اتنا چیخو چنکھاڑ رہا تھا؟ یہ عمری کتابیں، یہ ہماری کتابیں ہیں، اور یہ تمہاری کتابیں ہیں بھائی. کبھی پڑھ تو لو جاہل آدمی، کبھی دیکھ تو لو. میں اپنی کتابوں سے پیش کروں سیدھا سیدھا، اس کے اندر واقعات لکھے نہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس کتاب سلیم تو کیس بی بی کی شہادت پڑھ لیں، جا کے دیکھ لیں کیا کیا کون کون گیا، کیا کیا کرتا رہا. یہاں پہ تو نام کچھ آ گئے، مین لوگوں کے نام آ گئے، لیکن آگے سب ہے. خالد بن ولید صاحب بھی بیچ میں ہی ہیں، وہ بھی بیچ میں ہی تھے پھر رہے. بہت سارے اور ہیں، یہ سارے بیچ میں پھر رہے تھے. سعد بن وقاص بھی بیچ میں پھر. تو بات یہ امیر فیصل صاحب، میں دوسری آڈیو کرتا ہوں اور آخری بات کرتا ہوں. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ بہت دردناک باتیں بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ٹاپک کو سننا، جذبات آدمی روک نہیں پاتا اور اس کے بولنے بھی فرق آ جاتا ہے اتنا درد و الم سن کر. لیکن بہرحال خصوصی طور سے اس وقت کچھ غیر مسلم ممبرز کے سوال جو رسول اللہ کو فزیکلی شہید کرنے کی بھی خود کوشش کر سکتے ہیں. واقعہ عقبہ تبوک پہ جاتے ہوئے رسول اللہ کے اوپر اساسینیشن اٹمپٹ ہوئی ہے، رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو رسول اللہ کے وقت لوگ مسلمان ہوتے تھے نا جی، ان کو صحابی کہا جاتا تھا، ان کو اور کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ان کو صحابی کہا جاتا تھا. تو لہٰذا ہم آئندہ سے ان کو یہ بھی پوچھیں گے کہ واقعہ عقبہ کے اندر کس نے رسول کو شہید کرنے کی کوشش کی. واقعہ عقبہ کے اندر رسول کو کس نے شہید کرنے کی کوشش کی اور کیوں شہید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے آگے جناب زہرا کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں متعدد باتیں اس کے اوپر متن جی آگے اور میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ آگے دوڑ گئے ہیں. تو ہماری تحقیق جو فی الحال ہم نے آگے رکھی ہے وہ اس آدمی کے سامنے آ گئی ہے، جماعت عمریہ کے سامنے آ گئی ہے. دیکھیں اس کو، اس کے اگر اباطیل آپ کے پاس ہے رد کریں، ورنہ اس کو قبول کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، اس پہ دنیا اور آخرت پہ خدا کی لعنت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ میرا کلیجہ ہے. من آذان فقد آذانی، جس نے اس کو ایذا دی، جس نے اس کو تکلیف دی، اس نے مجھے کو تکلیف دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع رکھا گیا کہ کیا حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر اٹیک کر کر ان کے دروازے کو آگ لگا کر ان کے گھر پہ تشدد کیا گیا تھا. اور جیسے کہ روایتوں میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل بھی ضائع ہوا تھا. اور کیا یہی وجوہات حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی باتوں پہ سنی مسلم ممبر عمیر خان صاحب اعتراضات کر رہے تھے، تو دونوں ہی کو بلایا گیا اور ڈیبیٹ کی دعوت دی گئی. اب عمیر خان صاحب فوراً این مومنٹ پہ تو نظر ہی نہیں آئے، جبکہ کچھ پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں میں حاضر ہوں. تو سید ابراہیم شاہ صاحب نے جو بھی کتابیں یا ریفرنسز پیش کیے ہیں تو وہ سنی بکس کے ہیں، اور شیعوں سے ان کا کہنا ہے کہ ایک بھی اسکین یا حوالہ انہوں نے نہیں لگایا. اور یہ بات کامن سینس بھی قبول کرتی ہے کسی بھی نیوٹرل آدمی کی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مکے سے ہجرت کر کے ایک وقت میں اور باقاعدہ فاتحہ بن کر مکے میں لوٹے تھے اور ماشاءاللہ صحت و تندرستی سے بھرپور تھے. تو آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ 63 سال کی بہت کم ایج کہلائے گی
اس میں ان کا انتقال ہوا درشایا جاتا ہے، جبکہ ثبوت اور کافی کتابوں میں جو روایتیں ہیں وہ صاف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور یہ صاف لکھا ہوا ہے لٹریچر میں کہ ان کو اس وقت کا ذائقہ یاد آنے لگا یا محسوس ہونے لگا جو 2.5-3 سال پہلے انہیں یہودی عورتوں نے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی بہت ہی کم تھی، اور یہ باتیں صاف لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے اندر اندر حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 6 مہینے کا بہت چھوٹا سا عرصہ، اسی بیچ میں ابو بکر جی کے یہاں دربار میں جانا، مقدمہ پیش کرنا، وہاں سے انکار کرنا، اور اوپر سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کی بیٹی کا ہونا اتنا بڑا گناہ ثابت کر دینا کہ انہیں اپنے حصے یا اپنی وراثت سے ہی محروم کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جو سرور کونین کی بیٹی رہی ہوں، جن کے پاس خاتون جنت کا لقب ہو، ان کے ساتھ ایسا رویہ کرنا، اور الٹیمیٹلی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آگ لگائی، یہ لگایا، وہ لگایا، ایسی باتوں کا موجود ہونا جو کہ ابراہیم شاہ صاحب نے بھی پیش کیے ہیں حوالوں کے ساتھ، اور اس میں پیش گوئی بھی انہوں نے پیش کی ہے، تو کافی ہے ان لوگوں کے سمجھنے اور سوچنے کے لیے کہ رسول اسلام صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ آخر مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم انوالو نہیں ہے، نہ کسی غیر مسلم کا عمل دخل تھا، اور الٹیمیٹلی جو کربلا کی فیلڈ میں یا میدان میں ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یزیدیت یا حسینیت کو ہی فالو کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم ایک بار پھر سے عمیر خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ عمیر خان صاحب آئیں اور اپنا موقف رکھیں۔ سنی بکس کیا کہتی ہیں اس ریگارڈنگ کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام خاتون جنت کی وفات کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ امت اگروال، پیور ڈسکشن گروپ۔ سنی موقف ہم کو چاہیے، آئیں سنی علما۔ World Discussion Group calls all Sunni scholars